moment we met, I can tell by your smile. सादिया आबिद के YouTube चैनल पर खुश आमदीद। आज की इस वीडियो में हम सादिया आबिद के ईद के हवाले से लिखी गए खुसूसी नावल कुर्बानी की राह में की 8वीं किस्त आप सबकी बसारतों और समातों की नज़र करने जा रहे हैं, इस उम्मीद के साथ कि आपको हमारी ये काविश पसंद आएगी। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। आपको ज़्यादा इंतजार करवाए बिना नावल की 8वीं किस्त शुरू करते हैं। नावल कुर्बानी की राह में मुसन्निफा सादिया आबिद 8वीं किस्त। इसके बाद तो इन सब के खौफ से जान निकलने लगी थी और सभी खामोश तमाशाई बन गए थे। नौरीन ने अपने हवास बिल्कुल काबू किए और एक अजनबी शख्स से खुद आगे बढ़कर निकाह पढ़वा दिया। मुनीब से गवाहान की दस्तखत के खाने में इन्होंने इल्तिजा करके दस्तखत करवाए थे। निकाह की कार्रवाई के बाद वो अनम की कलाई थामे तकरीबन घसीटता हुआ वहां से निकला था। सब रोते चीखते रह गए थे। मुनीब बाहर की तरफ लपका था। मुनीब, अनम की फिक्र छोड़ो और अपने चाचू और अली को अस्पताल लेकर दौड़ो। इसे बात समझ आ गई। जुहैब शाह तो बिल्कुल खतरे से बाहर थे, मगर अली शाह का खून बहुत बह गया था। नौरीन और मुनीब ने इन्हें खून दिया था, मगर इनकी हालत खतरे में ही थी। डॉक्टर्स भी पुर उम्मीद ना थे कि एक गोली एक हफ्ते कब्ल लगी थी, वही रिकवरी नहीं हुई थी कि आज गोली का लगना, खून का बह जाना, वो सब परेशानी के आलम में इनके लिए दुआ गो थे। चाचू, ये लोग इतने खतरनाक थे तो आपको इतना रिस्क लेना ही नहीं चाहिए था। वो अनम को ना जाने कहाँ ले गए होंगे। मैं नहीं जानता था, मुझे अली ने सिर्फ यही बताया था कि इनका ताल्लुक जागीरदार घराने से है। इनके फादर और मदर कजन्स थे। मदर बड़े भाई की मंग, इनके फादर और मदर एक दूसरे से मोहब्बत करते थे और इन्होंने भाग कर शादी कर ली। जांबाज शाह इनकी जान के दुश्मन बन गए। अली के पेरेंट्स लंदन चले गए थे। इनके पास सरमाया वगैरह कुछ ना था, बस जमीनों के पेपर थे जो वो लंदन में फरोख्त नहीं कर सकते थे और पैसे की कमी इन्हें वापस पाकिस्तान ले आई। सारी जिंदगी अपनी फैमिली से डरते रहे, लेकिन जांबाज शाह ने इनका सुराग लगा लिया और भाई बहावज की जान ले ली। पुलिस आ गई थी, इसीलिए वो भतीजा भतीजी को ले जा ना सकी और घर के मुलाजमा ने 14 साल अली को सूरत हाल बताई और दोनों बच्चों को लेकर फरार हो गई। इस वक्त मरियम महज 2 माह की थी। इसके बाद वो सारी उम्र छुपते ही रहे। इन्हें लगता था कि वो इन दोनों की भी जान ले लेंगे और जब जांबाज शाह ने इनका सुराग लगा लिया तो इन्होंने मरियम को हमारे घर भेज दिया, क्योंकि जांबाज शाह भतीजे से मिले थे और इन्होंने जमीनों के पेपर्स मांगे थे। अली ने बेवकूफ़ी की और कह दिया कि तमाम पेपर्स इनके पेरेंट्स इन दोनों के नाम कर चुके हैं और उन्होंने इसी वक्त फैसला सुना दिया कि मरियम की शादी अरबाज से होगी। वो अपने वालिदैन के कातलों से बहन की शादी नहीं कर सकते थे, इसीलिए इसे यहाँ हमारे घर भेज दिया। अली पर इन्होंने कातलाना हमला करवाया। उन्होंने बहन को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए मुझसे रिक्वेस्ट की कि हम इसे अपने घर की बहू बना लें और इसके बाद जो कुछ हुआ तुम जानते हो। मैंने जो कुछ किया दोस्ती और इंसानियत के लिए किया। हमारे साथ जो हुआ इसमें अली को कसूरवार नहीं मानता और मुझे अल्लाह पर भरोसा है कि हमारी नेक नियति के ही सबब हमारी अनम पर आंच भी नहीं आएगी। इसकी आंखों में गुस्से और नफरत देखकर वो नरमी से बोले थे, आंच नहीं आएगी? और कितना बुरा चाहते हैं आप चाचू। हमारी आंखों के सामने हमारी बेटी का निकाह एक अनजान शख्स से हथियार की नोक पर हो गया। ये तक नहीं जानते कि वो कहाँ रहता है, हमारी अनम को लेकर कहाँ गया है। वो बुरी तरह भड़क उठा था। अली शाह कोमे में चली गए थे और वो कुछ देर के लिए घर आए थे कि मरियम, नवीन और इरम ने रो रो कर हशर किया हुआ था। जिस तरह के नेचर के लोग थे, इस तरह से तो शुक्र अदा करो कि वो अनम को जायज तरीके से ही ले गए हैं। कितने कमजोर पड़ गए थे हम सब इस वक्त हथियार की नोक पर। शुक्र अदा करो कि निकाह ही पढ़वाया, यूं ही उठाकर नहीं ले गए। नौरीन रोते हुए बेबसी से बोल रही थी। नवीन और इरम इनसे लिपट कर रोने लगी थी। इसकी शरियानों में गरम लहू ठोकरे मारने लगा था। मरियम नौरीन की तरफ लपक रही थी कि इसने बाजू जकड़ लिया था। मेरे घर के किसी भी फर्द से तुम्हें रिश्तेदारी बनाने की हरगिज भी जरूरत नहीं है। कमरे में दफा हो जाओ, अपनी शक्ल भी मत दिखाना मुझे कि तुम ही असल फसाद की जड़ हो। मेरी बहन को कुछ हुआ, इसे आंच भी आई तो तुमसे जीने का हक छीन लूंगा। इसकी उंगलियां इसे अपने बाजू में गड़ती हुई महसूस हो रही थी। वो सिसक उठी थी।
اور اس نے ایک جھٹکے سے بازو آزاد کیا تھا اور وہ منہ کے بل زمین پر جا گری تھی۔ منیب ماما، اب مجھ سے اس لڑکی کی حمایت کوئی نہیں کرے گا۔ میرے اختیار میں ہوتا نا تو میں ابھی اسے جان سے مار دیتا، جس نے ہماری پرسکون زندگی میں آگ لگا دی ہے۔ اس کے محترم بھائی تو ہمیں مشکلات کے حوالے کر کے وہاں ہسپتال میں پڑے ہیں۔ اس سے پوچھیے کہ کہاں ہے اس کی تایا کا گھر، تاکہ ہم انم کی خبر گیری کو تو جائیں۔ وہ نہ جانے کس حال میں ہوگی۔ اس کی آنکھیں لہو رنگ ہو رہی تھی اور وہ غصے سے کف اڑا رہا تھا۔ زہیب نے اسے جھک کر اٹھایا تھا۔ چاچو، میں نہیں جانتی، مجھے تو آج سے پہلے یہ بھی نہیں پتا تھا کہ میرے کوئی تایا بھی ہیں۔ وہ ان کے کاندھے سے لگی سسک اٹھی تھی۔ میری بہن کا مجھے پتا نہ چلا تو میں تمہیں تمہارا نام بھی بھلا دوں گا۔ وہ دھاڑا تھا اور وہاں ٹھہرا نہ تھا۔ وہ ایک دوسرے کو کسی قسم کی تسلی بھی نہ دے سکے تھے۔ ارباز، تمہارے تیور دیکھتے ہوئے میں نے تمہارا ساتھ تو دے دیا، لیکن تمہاری حرکت مجھے بالکل بھی پسند نہیں آئی ہے۔ وہ بیٹے سے خفگی سے مخاطب تھے اور اس کے کہکا لگانے پر جس میں اضافہ ہو گیا تھا۔ ضرورت ہی کیا تھی اس سب کھڑاک کی؟ جانتا ہوں حسین عورتیں کمزوری ہیں تمہاری، لیکن اس مصیبت کو تو گلے کا ہار بنانے کی کیا ضرورت تھی؟ بابی سائیں، موقع اچھا تھا تو گواتا کیوں؟ اور لانے کو تو میں اس لڑکی کو یوں بھی لا سکتا تھا۔ وہ معنی خیزی سے باپ کو دیکھتا ہوا بول رہا تھا۔ ہاں تو یہی میں کہہ رہا ہوں، بھاگ گئی تھی تو یا بدلہ لینا تھا تو نکاح کی راہ ہی کیوں چنی؟ یہ انتقام نہیں لگ رہا مجھے۔ وہ ایک بار پھر کہکا لگا گیا۔ بابی سائیں، یہ ان بھلے مانس لوگوں کے تو اذیت ناک ہی انتقام ہے، اور میں نے یہ راہ صرف اس لیے چنی ہے کہ میں نے اپنی بے عزتی کا بدلہ تو ہر صورت لینا تھا۔ ہاں، ٹریک ذرا بدلا ہے تو صرف اس لیے کہ یہ لڑکی میرے محسنوں میں سے ہے۔ اس نے انم کے ہوش و خرد سے بیگانہ، آنسوؤں اور میک اپ کے مٹے مٹے نشانات سے مزین حسین چہرے کو دیکھا تھا۔ مطلب کیا ہے تمہاری بات کا؟ بابی سائیں، کچھ سال قبل میرا ایکسیڈنٹ ہوا تھا۔ مجھے اسپتال لے جانے اور اپنا خون دے کر میری جان بچانے والی یہی لڑکی تھی۔ اس نے انم کے گلابی نم رخسار پر انگلی پھیری تھی۔ مریم کے نکاح سے میری انا اور غیرت پر چوٹ لگی ہے، اور یہ لڑکی میرے محسنوں میں سے نہ ہوتی تو اس شخص نے جس نے اتنی بڑی جرت کی تھی اس سے انتقام لینے کے لیے میں اتنی سیدھی راہ نہ چنتا، مگر اس لڑکی کا مجھ پر احسان تھا، اس لیے میں نرمی دکھا گیا۔ اس کے لبوں پر بھی مسکراہٹ بکھر گئی تھی۔ یعنی اس ڈھول کو تم نے ساری زندگی گلے میں لٹکا کر پیٹتے رہنا ہے۔ وہ بیٹی کی سوچ کسی حد تک سمجھ گئے تھے۔ اسے حویلی میں ہی رکھو گے؟ ابھی کچھ کہہ نہیں سکتا ہوں کہ احسان چکانے کے چکر میں بہت بڑا رسک لے چکا ہوں۔ اس کے بارے میں جانتا نہیں ہوں کچھ، اس لیے مجھے کچھ وقت درکار ہوگا یہ فیصلہ کرنے کے لیے کہ میری نسل اس عورت سے چلے گی کہ نہیں، اور جس دن یہ فیصلہ ہو گیا تو یا تو اسے حویلی لے آؤں گا، دے دینا آپ اسے اپنی بہو کا درجہ، فیصلہ مخالف سمت میں ہوا تو ڈال دیجیے گا حویلی کے کسی بند کمرے میں، روکوں گا نہیں۔ کہ احسان اتر چکا، اب اسے اپنی سوچ، پسند اور معیار کے مطابق ہی پرکھوں گا، جس میں کمی بیشی تو میں برداشت نہیں کر پاؤں گا۔ وہ ان لوگوں میں سے تھا جو اپنی بات، اپنی پسند اور ضد اوپر رکھتے ہیں، جھکتے نہیں، جھکانا پسند کرتے ہیں۔ اوے بس ہولا ہتھ رکھ، اس نے تیری جان بچائی تھی، اس لیے اس سے ہمدردی ہو رہی ہے کہ جس نے میرے سونے پتر کو نئی زندگی دی تھی وہ تو سونے میں تولے جانے کے، سر آنکھوں پر بٹھائے جانے کے لائق ہے، اور تیرے عزائم بڑے ہی خطرناک لگ رہے ہیں۔ وہ ساری بات جان کر بیٹے کو گھرکنے لگے تھے۔ بابی سائیں، میں نے کرنا وہی ہے جو سوچ چکا ہوں یا کرنا چاہوں گا، اس لیے مجھے سمجھانے کی کوشش نہ کریں۔ آپ حویلی چلے جائیں، میں کراچی جا رہا ہوں۔ وہ بات کرنے کے لیے بیٹے کی گاڑی میں سفر کر رہے تھے۔ اس کے دو ٹوک انداز پر خاموشی اختیار کرتے ہوئے اسے خدا حافظ کہتے اترے اور پیچھے آتی اپنی گاڑی میں سوار ہوئے حویلی کے لیے روانہ ہو گئے، اور اس کے کہنے پر ڈرائیور نے رفتار تیز کر دی تھی کہ اسے انم کی بے ہوشی تشویش میں مبتلا کرنے لگی تھی، اس لیے وہ جلد سے جلد گھر پہنچ جانا چاہتا تھا کہ فی الحال اسے ہوش میں لانے کی تدبیر نہیں کی تھی۔
نہ جانے کتنے گھنٹوں بعد اس نے آنکھیں کھولی، سر بری طرح چکرا رہا تھا اور دھیرے دھیرے ہوش میں آ رہی تھی۔ چکراتے سر کو تھامتی اٹھ بیٹھی۔ پہلی نگاہ صوفے پر بیٹھے ارباز خان پر پڑی۔ پہلے تو وہ کچھ سمجھ ہی نہ سکی، اور جیسے جیسے حواس قابو میں آنے لگے، گزرے واقعات یاد آنے لگے اور آنسو قطرہ قطرہ آنکھوں سے گرنے لگے تھے، جبکہ وہ گہری نگاہ سے اس کے حسین چہرے پر پھیلی دیکھ رہا تھا۔ وہ صوفے سے اٹھا، سگریٹ ایش ٹرے میں بجھائی اور بیڈ کے کونے پر بیٹھ گیا۔ وہ بے ارادہ ہی کچھ پیچھے کو کھسکی تھی اور اس نے اس کا نرم سفید دودھیا ہاتھ تھام لیا۔ اس کی آنکھوں میں خوف کی لکیر اپنی جگہ بناتی چلی گئی۔ آپ سے ملاقاتیں کرنے کا آپ کو دیکھ کر سوچ لیا تھا، لیکن آپ تو ہمیں زندگی دے کر فرار ہو گئی تھیں۔ آپ کا شکریہ ادا نہیں کر سکے۔ پھر چند سال بعد آپ ملی، پہلے سے زیادہ حسین لگیں۔ ملاقات کا ارادہ ہی باندھا تھا کہ ہم نے سارے حقوق ہی حاصل کر لیے۔ یہ سب آپ کے لیے شاکنگ تو ہوگا، مگر اسے قبول کرنا تو پڑے گا۔ آپ کی سمجھداری کا تو میں قائل ہو گیا ہوں۔ جس طرح آپ نے میری جان بچائی اور پھر اپنے بھائی کی زندگی کے لیے، نکاح کے لیے رضامندی ظاہر کی، لگتا ہے آپ زندگیاں بانٹنے کو ہی آئی ہیں۔ وہ ڈر رہی تھی اور وہ یوں بول رہا تھا جیسے بہت گہرے دوستانہ مراسم ہوں۔ میں نے اپنی مما سے بات کرنی ہے۔ اس کے نرم اور ملائم ہاتھ کو سہلاتے ہوئے چوما تھا اور وہ ہاتھ کھینچتی، بے بسی سے بولتی، اسے سخت بدمزہ کر گئی تھی۔ ان فسوق خیز لمحات میں بات کی بھی تو کیا، چڑے ہوئے انداز میں کہہ کر اس نے گھبرائے ہوئے خوف سے انداز ملاحظہ کیے تھے۔ میں نے اپنی مما سے بات کرنی ہے، وہ بہت زیادہ پریشان ہوں گی میرے لیے، میری پلیز مما سے بات کروا دیں۔ اس نے اسے بغور دیکھا۔ اس کے حسین چہرے پر اداسی اور بے بسی رچی تھی، آنکھوں میں ساون کی جھڑی لگی تھی، تراشیدہ لبوں پر التجا تھی، اور وہ اسے بہت زیادہ خاص لگی، اتنی کہ وہ اس کی بات سے انکار نہ کر سکا، اور اسے کہاں یقین تھا کہ وہ اس کی بات اتنی آسانی سے مان لے گا۔ اس نے حیرت سے اس کے ہاتھ میں موبائل دیکھ کر اسے دیکھا اور وہ مسکرا دیا۔ اس نے جھکتے ہوئے اس کے ہاتھ سے موبائل لیا اور نورین کا نمبر ڈائل کیا تھا۔ تیسری بیل پر انہوں نے کال ریسیو کر لی۔ انم میری جان، وہ بڑے وثوق سے بولی تھی، اور دوسری جانب انم ہی ہوگی۔ اس نے ان کے یقین پر مہر لگائی۔ انم کیسی ہو میری جان، تم ٹھیک ہو نا؟ تم کہاں ہو بیٹا؟ وہ ایک ہی سانس میں نہ جانے کتنے سوال بے حد بے قراری سے کر گئی تھی۔ ان کے آنسو بے قراری سے گر رہے تھے۔ مما میں ٹھیک ہوں، آپ پریشان نہ ہوں۔ چاچو کہاں ہیں؟ مما وہ ٹھیک ہے نا میری، ان سے بات کروائیں۔ وہ اس کو دیکھ رہا تھا جو رو رہی تھی، مگر اپنے لیے نہیں، اپنوں کے لیے۔ مجھے نہیں معلوم چاچو، بٹ آپ پریشان نہ ہوں، میں گھر آؤں گی۔ زہیب شاہ نے اس سے ایڈریس پوچھا تھا تو وہ بولی تھی، اور انہوں نے اسے ارباز سے بات کروانے کو کہا تھا۔ چاچو آپ سے بات کریں گے، موبائل ان کی طرف بڑھاتے ہوئے بولی تھی، اور وہ بات کرنے سے انکار کر گیا تھا، مگر اس کی جھیل سی آنکھوں میں اترتی التجا۔ اس نے موبائل لے کر کان سے لگا لیا۔ انم میری جان، نکاح جن بھی حالات میں ہوا ہو، مگر بیٹا تم نے اس رشتے کو نبھانا ہے۔ ارباز جیسا بھی ہے تم اسے اپنا سمجھنا اور اس کو اہمیت دینی ہے۔ آج تم کمپرومائز کرو گی تو دیکھنا آگے کی زندگی بہت سہل ہوگی، سمجھ رہی ہو نا بیٹا؟ اور ابھی ارباز ہم سے بات نہیں کرنا چاہتا، تم پریشان نہ ہو، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ انہوں نے ارباز کا انکار سنا تھا، اس لیے نرمی اور پیار سے بھتیجی کو سمجھا رہے تھے، یہ جانے بغیر کہ ان کی باتیں ارباز سن رہا ہے، اور اس نے کچھ کہے بغیر فون انم کی طرف بڑھا دیا۔ اپنا خیال رکھنا بیٹا، اس نے سنا تھا اور جی چاچو کہہ کر سلسلہ منقطع کر دیا تھا، اور سیل فون اس کی جانب بڑھایا تھا۔ اس نے سیل فون ہی نے اس کا ہاتھ بھی تھام لیا تھا، اور وہ ماں کی سمجھائی بات کی روشنی میں صبر اور برداشت اور کمپرومائز کی راہ پر چل نکلی تھی۔
تو نورین نے اسے ہدایت کی تھی کہ وہ اس آزمائش پر کھری اترنے کی کوشش کرے گی اور اس نے پہلا قدم رکھ دیا تھا، مگر زندگی اس کا کڑا امتحان لینے والی ہے کہ جب اس نے ارباز کو ڈرنک کرتے دیکھا تو اس کے قدم اکھڑنے سے لگے تھے اور اس نے کتنی بے یقینی اور دکھ سے پوچھا تھا، آپ ڈرنک کرتے ہیں؟ اس کا لہجہ کانپ رہا تھا اور وہ کہا لگا گیا تھا، میں کیا کرتا ہوں تمہیں کیا معلوم ہے جانے ارباز؟ اس نے آنکھ دبائی تھی اور اس کے ہاتھ کو تھام کر لبوں سے لگایا تھا۔ مارے وحشت اور بے یقینی اور بدبو کے احساس سے اسے اپنی سانس بند ہوتی محسوس ہوئی تھی۔ وہ اس کی گرفت میں بن پانی کی مچھلی کی مانند تڑپ کر رہ گئی تھی اور وہ گہرا تنگ کرتا اپنی بے باکی کی داستانیں سنا رہا تھا اور اسے لگا تھا کہ اصل امتحان اور آزمائش تو شروع ہی اب ہوئی ہے، اور وہ جیسے جیسے اس کے بارے میں جان رہی تھی دکھ اور بے بسی کا شکار ہونے لگی تھی۔ تم میرے سامنے نہ آیا کرو، جی کرتا ہے تمہاری جان لے لوں۔ نورین نے اس کے ہاتھ منیب کے لیے جوس بھیجا تھا، وہ جو آنا ہی نہیں چاہتی تھی۔ اس کے غصے اور نفرت سے کہنے پر اس کے آنسو گرنے لگے تھے۔ انم کے زبردستی نکاح اور علیشا کو کومے میں گئے 6 برس گزر گئے تھے اور اس دوران سیدھے منہ بات کرنا تو دور، وہ اس کی اپنے آس پاس موجودگی کو بھی پسند نہیں کرتا۔ ماں، پھپھو اور چاچی کا خیال کیے بغیر اسے لمحوں میں ذلیل کر کے رکھ دیتا ہے۔ آپ میری جان لے ہی لیجئے، میں خود بھی اپنی زندگی سے تنگ آ چکی ہوں۔ وہ روتے ہوئے مزید کہتی کہ بکواس بند کرو اور دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ ہماری زندگی کو جہنم بنا کر تم اتنی آسانی سے مر جاؤ گی، جیسے پل پل ہم مر رہے ہیں تم بھی مرو گی، روز جیو گی روز مرو گی۔ وہ غصے سے کف اڑا رہا تھا۔ وہ سب جو بھی ہوا اس میں میرا بھی اتنا ہی نقصان ہوا ہے جتنا آپ سب کا۔ تمہارا نقصان ہوا بھی ہے تو تم ذمہ دار ہو، صرف تمہاری وجہ سے آج انم ہم سے دور ہے۔ اس کی شکل تک نہیں دیکھی، وہ نہ جانے کس حال میں ہوگی۔ تمہارے بھائی نے تمہیں محفوظ پناہ دینے کی خاطر میری بہن سے محفوظ پناہ چھین لی ہے۔ وہ ایک ایسی شخص کی بیوی بن کر ہمارے سامنے سے چلی گئی ہے جسے ہم جانتے تک نہیں ہیں۔ وہ شخص جو تمہارے بھائی کو تمہارے لیے مناسب نہیں لگا تھا، وہی شخص تمہیں پناہ دیتے دیتے میری معصوم بہن کا نصیب بن گیا، اور تم کہتی ہو تمہارا نقصان ہوا ہے۔ نقصان تو ہمارا ہوا ہے، ہماری غیرت کا خون ہوا ہے۔ میری آنکھوں کے سامنے بندوق کے زور پہ وہ شخص میری بہن کو لے گیا اور میں کچھ کر ہی نہیں سکا۔ اس کی آنکھوں میں سرخی اترنے لگی تھی۔ میں یہاں آنے سے پہلے اس سب سے انجان تھی، جس سبب یہاں بھیجی گئی تھی، مگر چاچو کسی بات سے انجان نہیں تھے۔ انہیں ابی نے مجبور نہیں کیا تھا کہ وہ میری مدد کریں، مگر انہوں نے کی، مجھے سہارا دیا۔ یہ ان کی اچھائی تھی۔ جو کچھ ہوا ویسا کسی نے بھی نہیں سوچا تھا، نہ چاہا تھا۔ میں کسی کو بھی تکلیف نہیں دینا چاہتی تھی، مگر میں نے آپ سب کو تکلیف پہنچائی۔ جو انم کے ساتھ ہوا وہ سب میں لوٹا نہیں سکتی۔ میری شرمندگی سے انم کے ساتھ ہوا ظلم مٹ نہیں سکتا۔ اس کے باوجود میں انم سے بہت شرمندہ ہوں۔ اس گھر کے مکینوں کے احسانات میں مرتے دم تک نہیں اتار سکتی، وہ کہہ کر اس کے روم سے نکل گئی تھی۔ انم کے ساتھ جو ہوا اس میں مریم کو قصوروار ٹھہرانا چھوڑ دو منیب۔ انم کو وہ ملا جو انم کا نصیب تھا، اور مریم کو وہ ملے گا جو مریم کا نصیب ہے۔ دونوں الگ ہیں، دونوں کو الگ ہی رہنے دو۔ مریم کو میں نے بہن بنایا تھا، وہ میرے لیے اتنی ہی اہم ہے جتنی نورین اور انم تکلیف میں ہوگی۔ یہ احساس مجھے رات کو سونے نہیں دیتا۔ وہ اس کے کمرے میں کسی کام سے آئے تھے، مگر ان دونوں کی آوازیں سن کر باہر تھم گئے تھے اور مریم کے جاتے ہی اندر آ کر بولنے لگے تھے۔ چاچو، تمہیں میرے ہی منہ سے میری موت کی بات سننا گوارا نہ ہو سکی۔ مریم کے بارے میں سوچا ہے؟ اس دنیا میں اس کا واحد عزیز، اس کے جینے کا سہارا اس سے بے خبر ہاسپٹل میں پڑا ہے۔
مریم کو سہارے کی، ہمدردی کی، اپنائیت کی ضرورت ہے۔ تم نے نہ چاہتے ہوئے بھی نکاح کیا ہے۔ مریم، ذمہ داری ہے تمہاری۔ اس مشکل وقت میں اس کی ڈھال، اس کا سہارا بنو۔ طنز و تحقیر سے تو تم اپنے مقام انسانیت سے گر رہے ہو۔ ان کے لہجے میں آزردگی تھی، وہ شرمندہ ہونے لگا تھا۔ اگر انم کے ساتھ غلط ہوا ہے تو تم مریم کے ساتھ غلط کر رہے ہو، اور اس سب سے انم کا بھلا نہیں ہو رہا۔ اگر تم مریم کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ گے تو عین ممکن ہے کہ تمہارا نیک عمل ہماری انم کی مشکلات کا خاتمہ کر دے، ہماری بچی ہم سے آ ملے۔ وہ بھیگی پلکوں سے بھتیجے کو دیکھتے ہوئے اس کے کمرے سے نکل گئے تھے۔ ناول قربانی کی راہ میں کی 8ویں قسط اختتام پذیر ہوئی۔ ناول کی 9ویں قسط کے ساتھ بہت جلد حاضر ہوں گے۔ جاتے جاتے ہماری وہی پرانی درخواست دعاؤں میں یاد رکھیں، ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو آپ کو بر وقت ملے۔ شکریہ۔ اگلی قسط تک کے لیے ہمیں اجازت دیں۔ اللہ نگہبان۔